वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई का खादिम पातिनुबुल सैमिल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये सर्दी कुछ दोबारा इसने कोई रिवर्स गियर लगा लिया है और लंदन में थोड़ी सी ठंड है और वेदर जो है वो खासा जो है ना चेंज हो गया फिर एकदम से। तो खैर आई लाइक विंटर, मुझे तो पसंद है, अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे वेदर को। तो ईस्टर की आमद तैयारियां हैं जी, और आप देखें कि एक बड़ा खास दिन है ईद क़यामतुल मसीह। हम सब इस दिन को इसलिए याद करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। वी आर ऑल इन ए जर्नी, हम सब सफर में हैं, परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा असली वतन जो है वो खुदा के पास है और क़यामतुल मसीह हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। तो ये जो दिन है, इसकी जो अफादियत है, इसकी जो अहमियत है, हम उसके बारे में आने वाले दिनों में बात करेंगे। तो मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। सो यू आर ऑल वेलकम। हम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहना चाहते हैं जो कि देखिए खुदावन हर रोज नए लोगों को हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। तो हम उन सब बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि दो बातें, एक तो ये कि इस काम को मेरे साथ मिलकर कीजिए क्योंकि ये खुदा का काम है। ये मिशन जो है ये किसी इनफरादी शख्स का नहीं, एक फर्द का नहीं है, ये इज्तिमाई एक काम है, हम सबको मिलकर करना है। तो एक तो मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जी आप इस काम में मेरा साथ दें और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि वो खुदा उनका पाक कलाम जो है वो सीखें और खुदा उनके नाम को जलाल मिले। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि आपकी बाइबल मुकद्दस जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये भी बड़ा जरूरी है क्योंकि ये जो काम है ये खुदा उनका काम है। और अजीजों, हम ये देखते हैं कि इस काम को हम खुदा के कलाम के बगैर नहीं कर सकते और आपके पास खुदा का पाक कलाम जो है वो मौजूद होना चाहिए। बाइबल टीवी ग्लोबल को देखने के लिए आपको जो मैंने तरीकाकार बताया थे, तो ये है कि आप अपनी जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं और बाइबल टीवी की वेबसाइट पे जाकर तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मोबाइल पे फ्री ऐप है आपके पास, आप उस पर भी इसको देख सकते हैं। जादू बक्स है, एप्पल टीवी है, अमेजॉन फायर स्टिक है और सबसे बढ़कर ये फेसबुक पे लाइव जो है इस वक्त जा रहा है। इसके लिए हम उनका शुक्र करते हैं। तो आइए आज के इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं और साम 92 हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए और इसकी 7 आयात जो है वो खुदा के पाक कलाम से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा इस प्रोग्राम के शुरू में। लिखा है, क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना ए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि आए खुदावन तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आए खुदावन तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हवान खसलत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकदार फूलते फलते हैं तो ये इसलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और आज के इस प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में दे। खुदा उन कुदूस पाक खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और एक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। खुदावन हम तेरे खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, ये सीखने के लिए हम फराहम हुए हैं।
खुदावन तेरी दी हुई सारी नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, रात की हिफाजत के लिए प्यारे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आज के इस दिन के लिए क्या प्यारे खुदावन तूने आज का दिन हमें दिखाया। प्यारे खुदावन ये तेरा फजल, तेरी रहमत, तेरी बख्शिश है। खुदावन हम तेरे इस बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि प्यारे खुदावन तू हमारे गुनाहों के माफिक हमसे सलूक नहीं करता, बल्कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, तू हम पर तरस खाता है, तुम्हारा परम पिता है। प्यारे खुदावन इल्तिजा करते हैं कि तू अपने पाक रूह के जरिए हमसे हम कलाम हो। इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं, और तेरे लोग जहां जहां भी है खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो सबको बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जिसो आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं और खुदा उनके हुजूर हम नगमा सारी करते हैं। हम बढ़ते अपनी क्वायर की जानिब, डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर की तरफ, और हम खुदा उनकी हम करते हुए ये खूबसूरत गीत जो है, ज़बूर जो है, वो खुदा उनका शुक्र हो उसके जिंदा मोतबर लाफ्ता और ला तब्दील कलाम के लिए। अजीजों, अपनी भाई मुकद्दस को लीजिए, हम खुदा उनके पाक कलाम पर गौर करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वक्त को ज़ाया ना कीजिए, मेरा साथ दीजिए, अपनी भाई मुकद्दस को लें, क्योंकि जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए खुदावन का जिंदा पाक कलाम सीखें और सिखाएं। आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए। खुदावन का खूबसूरत पाक कलाम मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 13 बाब 24 आयत से लेकर 30 आयत तक खुदावन का पाक कलाम हम तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 13 बाब 24 से 30 आयत तक, सफा नंबर 17 पर है जी। यूं मरकूम है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। घर के मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा, आए खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा कि किसी दुश्मन ने किया है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा भरने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उन्हें उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू आज भी हम कलाम होता है, क्योंकि तू जिंदा कलाम है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस सच्चाई के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए, अरे प्यार खुदावन सारी दानाई के लिए, अकल और फहम के लिए जो तू हमें बख्शता है। ऐ कदूस पाक खुदावन नबी, जब हम तेरे कलाम पर गौर करते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के जिंदा कादर नाम में, आमीन। तमसील, पैराबल, खुदा यीशु मसीह ने जो रूहानी जो राज थे वो लोगों को तमसील के जरिए खुदा यीशु मसीह ने उनको बयान किया। बहुत ही खूबसूरत ये लफ्ज है यूनानी जबान में, प्राब्लो। प्राब्लो का मतलब है कि प्लेसिंग बिसाइड। लोग जो थे, क्योंकि स्पिरिचुअली वो डल थे, रूहानी तौर पर उनकी इतनी समझ बूझ नहीं थी, और खुदा यीशु मसीह उनको तमसीलों में जो है वो ये बातें समझाते थे। अगर आप मेरे साथ मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान देखें, तो उसकी
اسی چیپٹر میں 13 چیپٹر میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے پیچھے بہت سارے لوگ آتے تھے اور خدا یسوع مسیح تماثیل کے ذریعے ان سے کلام کرتے تھے. تو شاگردوں نے بھی اس بات کو ان سے پوچھا. شاگردوں کے پاس آ کر سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اسے جواب میں ان سے کہا کہ اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی مگر ان کو نہیں دی گئی. تو خدا یسوع مسیح جو ہماری ذہنی استطاعت ہے، جو لمٹ ہے، اس سے بخوبی واقف ہے اور انہیں معلوم ہے کہ ہم ناقص عقل رکھتے ہیں، ہمارے خیالات جو ہے وہ محدود ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے مختلف تماثیل کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے خدا یسوع مسیح نے اس کلام کو لوگوں تک پہنچایا. اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو خدا کی بادشاہی کی جو ایک یہ پورا چیپٹر جو ہے، اس میں مختلف جو تماثیل جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور اس میں خداوند نے اس گہرے بھید کو پوری کوشش کی کہ وہ لوگوں تک اس بھید کو پہنچا سکیں اور اس بات کو سمجھ سکیں. بار بار ہم جب ان تماثیل کو دیکھتے ہیں، جس میں بیج بونے والے کی تمثیل ہے، جس میں ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے جو یہ کھیت کی جو مثال دی، اس کے بعد ہم رائی کے دانے کی مثال جو ہے دیکھتے ہیں. تو مختلف جو اس میں تماثیل ہیں، کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی جو تمثیل ہے، آپ ضرور اس چیپٹر کو جو ہے پورے چیپٹر کو پڑھیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک مین تھیم ہے وہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہے. اور اس لیے جب ان دنوں میں ہم کنگڈم آف گاڈ کی بات کر رہے ہیں یا کنگڈم آف ہیون کی بات کرتے ہیں، کنگڈم آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، میں نے کل اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ تینوں ایک ہی باتیں ہیں. اور جب سمجھانے کے لیے اگر ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں یا یسوع کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں، آسمانی بادشاہت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کنفیوز نہ ہوں، بلکہ یہ ٹرمینالوجی ہیں، اصطلاحات ہیں، لیکن ان میں بڑے گہرے بھید جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. آج ہم اس بات پر غور کریں گے. ہمارے اس سیریز کا جو تیسرا پروگرام ہے، منڈے کو ہم نے شروع کیا خدا کی بادشاہت سے. جب ہم اس مضمون کو لے کر آگے بڑھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے، اور یہ بڑا ضروری تھا کہ سب سے پہلے ہم خدا یسوع مسیح کو بحیثیت بادشاہ کے طور پر دیکھتے. اور میں نے اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا کہ وہ اپنی پیدائش سے ہی بادشاہ ہے، وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ با اختیار ہے. اور کل ہم نے اس بارے میں دیکھا تھا کہ خدا کی بادشاہی کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروکلمیشن آف دا گاسپل یا کنگڈم آف گاڈ، خدا یسوع مسیح کی جو تعلیم میں جو سب سے جو ضروری بات تھی وہ یہی تھی خدا کی بادشاہی کے بارے میں لوگوں کو سکھانا. تو آج ہم اس بات پر غور کریں گے. ایک تو یہ کہ خدا یسوع مسیح کا جو یہ مقصد تھا خدا کی بادشاہی کے بارے میں، اس کو قائم کرنے کے بارے میں، اس کو تعلیم دینے کے بارے میں، تو کیوں یہ زیادہ اہم ہے، اور پھر جو اس کی جو ضرورت کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اس کی جو نیچر ہے جو کنگڈم آف گاڈ کی، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو یہ دو مضامین جو ہیں وہ آج میں آپ کے ساتھ بانٹوں، اس لیے میں نے گیت جو ہے وہ کم کی، اور میرا مقصد تھا کہ ہم خدا کی بادشاہی کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ سیکھ سکیں. پہلی بات ہمیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی خاص جو ضرورت ہے، ہمیں اس ساری سچویشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس سارے سینیریو کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ جو خداوند کی بادشاہی کی جو بات جو ہے وہ شروع ہوئی، اور خداوند کا جو ہے وہ مقصد کیا تھا. اگر ہم اپنی دنیا کو دیکھیں تو ہم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ there is a great need of the reformation or the renewal of the world. کسی سائنٹسٹ نے بڑی اچھی بات کی، فزکس کا، اس نے کہا یہ اصول ہے کہ جب چیزیں بہت زیادہ میس ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں،
تو ان کو رینویٹ کرنے کی بجائے, ان کو ریپیئر کرنے کی بجائے ان کو ری بلڈ کرنا چاہیے. میں دوبارہ اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں کہ جب چیز کوئی خراب ہو جاتی ہے, جیسے ایک بلڈنگ ہے, اگر وہ اس حد تک خراب ہو چکی ہے اور اس کو آپ ریپیئر کرتے رہتے ہیں کہ جی چلے جی اس پہ اتنا پیسہ لگا لیں, اس کو ریپیئر کر لیں, تو وہ اس پہ زیادہ کاسٹ آتی ہے. اس کا بیسٹ جو سولوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیمالش کریں اور اس کو نئے سرے سے بنائیں. یہ سائنس کا ایک اصول ہے. تو سم ٹائم جو ریپیئرنگ ہے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی. یہ دنیا اس قدر وسیدہ ہو چکی ہے, بدبودار ہو چکی ہے, اس میں اس قدر گناہ آ گیا ہے کہ اس کو اب اگر ہم پیچ اپ کرتے رہیں گے, اور وہ پیچ اپ کیسے کیا جا رہا ہے, ود دا ہیومن آئیڈیالوجیز, انسانی جو سوچ ہے اس کے ذریعے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو آپ مذہب کا نام بھی دے سکتے ہیں. مذہب کیا ہے؟ پرنسپلز ہیں, اصول ہیں, آئیڈیالوجی ہے, نظریات ہیں. اینڈ آل دیز آئیڈیالوجیز آر ناٹ اسٹیٹک, ان میں فلکچویشن ہے. اینڈ آل دیز آئیڈیالوجیز آر ناٹ رائٹ, آر ٹروتھفل. ان میں فلو ہے, ان میں کمیاں ہیں. اور یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں یہ مین میڈ ہیں. یہ جو خیالات ہیں, جو سوچیں ہیں, یہ انسانوں کی ہیں, اور ان کی سوچوں کی بنیاد پر, ان کے نظریات کی بنیاد پر مذہب جو ہے وہ سامنے آتا ہے. سپوز میں نے ایک نظریہ آپ کو دیا, ایک سوچ دی, آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا, آپ نے دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹا, اس نے تیسرے کے ساتھ بانٹا, آپ کے فالوور بن گئے اور ایک نیا مذہب ایمرج ہو گیا. اس طریقے سے یہ جو مذاہب ہیں یہ سامنے آئے. مسیحیت جو ہے, یا خدا مسیح نے جو ہمیں درس دیا ہے, اس کی بنیاد انسانی سوچ پر نہیں ہے, اس کی بنیاد انسانی آئیڈیالوجی پہ نہیں ہے. یہ ایک سچائی ہے, اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ دس یونیورسل ٹروتھ آر دا پرنسپل, کہ وہ کیا ہے کہ سچائی نہیں بدلتی, ٹروتھ نیور چینج. اور خدا مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. سچائی کیا ہے؟ خدا مسیح سچائی ہے. ہم یوحنا کی انجیل میں اس کے پہلے باب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی, مگر فضل اور سچائی خدا مسیح کی معرفت پہنچے. تو یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کیجیے گا کہ مسیحیت جو ہے یہ کوئی نظریہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سچائی ہے, اور یہ کبھی نہیں بدل سکتی. خدا مسیح زندہ کلام ہے اور وہ کبھی نہیں بدل سکتا. اس لیے میں اس بات کو واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ بہت دفعہ بائبل مقدس کو جلایا گیا, اس کی تحقیر کی گئی, لوگ کہتے ہیں جی تبدیل ہو گئی, لوگ اس کے مستند ہونے پر اعتراضات کرتے ہیں. لیکن میں اس بات کو مانتا, اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس کا یہ کلام ہے وہ زندہ ہے. کیونکہ یوحنا کے انجیلی بیان کے پہلے باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, اور وہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو خداوند یسوع المسیح نے جب خدا کی بادشاہی کا کلام جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بانٹنا شروع کیا, اور خدا مسیح نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, تو ان کو انسان کی جو ضرورت تھی وہ اس سے واقف تھے کہ انسان کی ضرورت جو ہے وہ مذہب نہیں ہے. اگر انسان کی ضرورت مذہب ہوتی تو اس دور میں جو یہودی تھے they were so fundamentalist, بڑے کٹر قسم کے وہ مذہبی لوگ ہیں, اور اس وقت اگر علم کی ضرورت ہوتی تو گریک نالج جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا.
خداوند کو یہ معلوم تھا کہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ مخلصی اور نجات ہے. اور جب خدا یسوع مسیح نے اس بادشاہی کے کلام کو پیش کیا، اور اس سے پہلے یوحنا بھی اس بات کو کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو خدا یسوع مسیح نے اس بات کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ دنیا میں تبدیلی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خدا کی بادشاہی کو قبول کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا ہوگی. عزیزو، بظاہر ایک بڑا عجیب سا کویسچن لگتا ہے، ایک عجیب سی تعلیم لگتی ہے. ایک شخص ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے، اس کا نام گلیل تھا، ناصرت سے اٹھ کے، اور وہاں پر اس لیے ناصری کہتے ہیں، ناصری پیدا ہوا. کہا کہ کبھی کوئی اچھی چیز ناصرت سے کوئی اچھی چیزیں نکل سکتی، کیونکہ وہ زیادہ کوئی پڑھا لکھا وہ ماحول نہیں تھا، وہ جگہ نہیں تھی. جتنے بھی اچھے انسٹیٹیوشن تھے وہ یروشلم میں تھے، جن میں گملیل جیسے جو اسکول آف تھاٹ تھے ان کے. تو خدا یسوع مسیح کو وہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جی ناصرت سے کبھی کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی. مارجنلائز، پور ایریا، الٹریٹ. تو خداوند یسوع مسیح نے جب خدا کی بادشاہی کی بات کی تو they failed to grasp that. وہ ناکام ہو گئی اس کو سمجھنے. اس لیے اس نے یہ تمام جو تماثیل ہے خدا یسوع مسیح نے بیان کی. اب اس میں جو ایک خاص بات جو سمجھنے کی ہے خدا کی بادشاہی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ we need to adopt the mind of our Savior Lord Jesus Christ. ہمیں کرائسٹ لائک ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم کرسچن کی بات کرتے تو کرسچن کا مطلب ہوا ہے کہ کرائسٹ لائک، یسوع کی مانند. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ہم شکل بن جاؤ. خدا کا جو دنیا کا جو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ خدا اس دنیا میں اپنی بادشاہت کو اور اس چیز کو وہ قائم کرنا چاہتے تھے. That was in the process. sorry. اور آدم و حوا کی نافرمانی کے سبب سے وہ جو خدا کا جو منصوبہ تھا، جو پلان تھا، وہ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ناکام ہوا. اب خدا نے انسان کو کوئی مشین نہیں بنایا تھا، کوئی روبوٹ نہیں بنایا تھا. خدا ہی چاہتا تھا کہ وہ بڑھیں پھولیں اور زمین کو معمور و معقوم کریں. So the basic concept of creation، کریٹ کرنے کا جو کانسیپٹ تھا کریشن کا، وہ یہ تھا ٹو سیٹ اپ دا کنگڈم آف گاڈ. اب اس بات کو ذرا تھوڑا سوچیں، وائی گاڈ کریٹڈ دا یونیورس؟ کیوں اس نے دنیا بنائی؟ خدا کو کیا ضرورت تھی؟ بیسیکلی دیٹ واز دا فرسٹ پیراڈائز. بڑی اچھی بک بھی ہے، دا لاسٹ پیراڈائز. تو وہ جو پیراڈائز تھی، جو خدا نے جگہ بنائی تھی خوبصورت، جس میں آدم اور حوا رہتے تھے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ وہاں سے نکال دیے گئے. اب جو آدم ثانی ہے خداوند یسوع المسیح، وہ اس لیے دنیا میں آئے، اس لیے انہوں نے جنم لیا، اسی لیے انہوں نے صلیبی موت گوارا کی کہ وہ اس کوئی ہوئی جو بادشاہت تھی. ایڈم he was ruling in that place. He was the custodian of that kingdom. He was not an honor, but he was a custodian of that kingdom. اور اس نے اس کو کھو دیا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے. اب خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو دوبارہ بحال کرے، اور خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر، خدا یسوع مسیح نے وہ جو دوبارہ جو جگہ تھی اس کو لے لیا، خدا کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہمارے دلوں پر رول کرے. جب ہم نیچر کی بات کریں گے تو ہم اس بات کو دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ابھی میں اس کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں کہ کیوں یہ
بہت ضروری تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کی بات کرتے. Why he wanted to establish the kingdom of God. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف خدا یسوع مسیح نے اس بات کو اہمیت دی، بلکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے تیار کیا. میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 9 باب. خدا ان کے لیے یہ کس قدر جو ضروری بات تھی، it was so important. مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے. Gospel of Luke chapter 9 verse 1. پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا. دیکھیں آپ، خدا یسوع مسیح نے انہیں اس بات کے لیے تیار کیا. اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب لوگ ان کے پیچھے آنا چاہ رہے تھے اور خدا یسوع مسیح نے ان کو خدا کی بادشاہی کی جو شرائط ہیں، جو ڈسائپل شپ کی جو شرائط ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا. لوکا کا انجیلی بیان اس کا 9 باب اور اس کی 57 آیت سے. جب وہ راہ میں چلتے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے ساتھ چلوں گا. یسوع نے سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور خدا کے ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل. اس نے کہا، خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کر دوں. اس نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ امپورٹنٹ کیا ہے، ضروری کیا ہے. ضروری یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی کی منادی کی جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف انفرادی طور پر، یہاں پر انفرادی طور پر کالنگ ہے، پرسنل کالنگ ہے، انڈیویجول کالنگ ہے کہ آئیں جی میرے پیچھے آئیں. وہ کہہ رہے جی مجھے پہلے جانے دے، مجھے مردے دفن کرنے دے. خدا نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. بڑا گہرا بھید ہے اس میں. They are living dead. خدا نے کہا کہ let them bury their dead one. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر جو خدا یسوع مسیح کے زندہ پاک کلام کو لوکا اس کا 10 باب اور اس کی ہم پہلی آیت سے دیکھیں گے. کولیکٹیو جو ایک کالنگ ہے، اجتماعی جو ایک ذمہ داری، ایز اے چرچ، ایز اے فیملی، ایز اے سوسائٹی، وہ ہماری کیا ہے. ان باتوں کے بعد خدا نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا. اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. جاؤ، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں. اور آگے چل کے خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ کیسے آپ کو رسپونڈ کیا ملے گا. نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں، اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو. اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو. اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام تو ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا. اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنے مزدوری کا حقدار ہے. گھر گھر نہ پھرو. اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے. اینڈ یہی ہے کہ جاؤ، یہ ساری تکالیف برداشت کرو، سب کچھ برداشت کرو، لیکن لوگوں کو یہ بتاؤ کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے. حتیٰ کہ خدا یسوع مسیح کے جو مردوں میں سے جٹنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا. نہ صرف یہ کہ اپنی موجودگی میں جبکہ وہ زمین پر تھے انہوں نے خود اس کام کو کیا، انہوں نے شاگردوں کو بھی اس کام کے لیے انہوں نے کہا کہ تم جا کر اس کام کو کرو اور لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرو. کین یو امیجن یہ کس قدر امپورٹنس ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جٹنے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، ہم جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہت بڑے جو رسپانسبلٹی تھی، جو ایونجلزم کا کام تھا، وہ خدا یسوع مسیح نے
पौलुस को दिया। पौलुस जो कि पहले सौल था और वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, और वहां पर खुदावन ने उसको चुना, और खुदावन ने उसको ये कहा कि तू मेरे लिए गैर कौमों के लिए एक वसीला होगा। इस साथ खुदावन के पाक कलाम को देखिए, और मैं इसलिए ये तमाम बातें आपके साथ बांट रहा हूँ कि आपको ये मालूम हो कि ये जो जिम्मेदारी है, ये हमारी किस कदर ये बड़ी जिम्मेदारी। इमाल उसका 17 बाब और उसकी पहली 3 आयात हम देखेंगे। पौलुस रसूल जो है वो इस बात को किस कदर जो है वो अहमियत देता है। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 1 to 3। फिर वो अमफलस और अपोलोनिया होकर तस्लीकिया में आए, और जहां यहूदियों का इबादत खाना था, और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सप्तों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बात की, और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। और वो लोगों को ये तालीम देता रहा, और लोगों को ये बताता रहा कि वो जो मसीह मुर्दों में से जूठा है, वो निजात देंदा है, उससे दुख सहा है। और खुदावन की जो बादशाहत की जो मुनादी है, ये उन सब के लिए किस कदर अहम, इसलिए उन्होंने ये तमाम जो है दुख जो है वो सहे। और इमाल की किताब उसका 20 बाब उसकी 25 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और उस रसूल के बारे में, बल्कि 24 से देख लें। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला उसके कि अपना दौर वो खिदमत जो खुदा से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान मैं बादशाही की मुनादी करता फिरा मेरा मुंह फिरना देखोगे। पौलुस रसूल कलीसियाओं से मुखातब, और वो कहते कि मैं जो खुदा की बादशाही की मुनादी करता हूँ, शायद तुम मुझे दोबारा न देखो। उनको शहीद कर दिया गया। तो उन्होंने जो कैदो बंद की सोबतें जो बर्दाश्त की, कहते हैं कि कैद में, मुसीबत में, सताए जाने में उसने इस बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी। अजीजों, इस बात, इन आयात की रोशनी में हम इस बात को तय करते हैं कि खुदा यीशु मसीह के नजदीक ये सबसे अहम बात थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे चर्चेस में इस बात को प्रीच नहीं किया जाता। I've been in ministry for past 34 years। 1 अप्रैल को 33 साल हो गए मुझे। अभी 34 साल में मैं दाखिल हो गया हूँ अपनी मिनिस्ट्री के। I've been in so many churches in so many countries। Hardly people are preaching about the kingdom of God। खुदा की बादशाहत के बारे में, आसमानी बादशाहत के बारे में हम नहीं जानते। हम शोहरत चाहते हैं, रुपया पैसा चाहते हैं। अगर मैं अभी आपसे ये सवाल करूं, जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्या आप शोहरत नहीं चाहते? क्या आप रुपया पैसा नहीं चाहते? क्या आप इख्तियार नहीं चाहते? All the people, they're after all these things। फेम होना, फेमस होना, शोहरत, रुपया पैसा। That's why we are working day and night। इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं जी, नहीं मुझे नहीं, कितने लोग हैं जो कि हम मिलियनर बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि जी लोगों में हमारी बस बड़ी शोहरत हो, लोग हमें जाने। Because this is all demonic। When we are talking about the kingdom of God, किंग का मतलब होता है बादशाह, टॉम का मतलब है हुकूमत, इख्तियार। So Jesus started talking about the kingdom of God, खुदा की बादशाही। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरी बादशाही जो है वो इस दुनिया की नहीं है। When we are talking about the nature of the kingdom of God, तो खुदाओं की बादशाही जो है लोगों के नजदीक ये एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन था उनके नजदीक
क्या वो ظاہری ہوگی؟ خدا نے کہا نہیں، میری بادشاہی جو اس دنیا کی نہیں ہے. جیسس وانٹ ٹو رول اپون یور ہارٹ. اس لیے کیوں؟ کیونکہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز ہے. خداوند ہمارے دلوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ we need to understand the literal kingdom and the physical kingdom جو کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جو حکومتیں ہیں، اختیارات ہیں. But we need to understand the future kingdom of God. خدا کی بادشاہی جو آنے والی ہے، جس میں ہم داخل ہوں گے. We need to understand the role of the church. کلیسیا کا کیا کردار ہے اس میں؟ Why the church is on this earth? ہم جو کلیسیا کے رکن ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ We are trying to set up our own kingdom. It's a great misery. We are after the money. We are after the fame. ہم اپنی ٹیریٹری کو، اپنی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ میرا چرچ ہے، یہ میری ڈائسس ہے، یہ میرے لوگ ہیں. We are servant of God. We are not the custodian of the people of God. We are representing our Savior Jesus Christ. اور جب ہم خدا کی جو بادشاہی کی جو نیچر ہے، when we fail to understand the nature of the kingdom of God, that's why we behave like that. کیونکہ میں جیسے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ابھی تک جو لوگ ہیں وہ خدا کی جو بادشاہی ہے اس کو نہیں سمجھ پائے. And that was the problem with the Pharisees and scribes at that time. جو فقی فریسی تھے ان کی بھی یہ مشکل. ذرا میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 12 باب. وقت دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن خدا کا پاک کلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو جب سنتے جائیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 12 باب اور اس کی 28 آیت کو. اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو باز کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے. وہ پاس آئے، اس سے پوچھا کہ سب حکم میں اول کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. آگے چل کے سنیے. فقیر سے کہا استاد بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوکھنے قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے. جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں، اور کسی نے اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہ کی. Jesus was so pleased with the answer because اس نے ڈینائی نہیں کیا. خدا مسیح نے جب خدا سے محبت کی، پڑوسی سے محبت کی بات کی تو اس نے انکار نہیں کیا، اور خدا نے کہا کہ تو نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور سے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں ہے. خدا مسیح نے وہ جو بڑے حکم تھے ان کی بھی بات کی کہ خدا نے اپنے خدا سے جو ہے وہ محبت کر. Jesus said, you are not far from the kingdom of God. تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں ہے، کیونکہ وہ جو خداون کی جو بادشاہی کی جو بات تھی اس نے اس کو سمجھ لیا. ایک اور جو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور جو وجہ دیکھیں، مقدس لوکا کا انجیلی بیان 17 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت کو. جب فریسیوں نے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. Everything is in the word of God. سب کچھ خداوند کے پاک کلام میں موجود ہے. It's not a physical like the kingdom of man
جو دنیا کے جو بادشاہ ہیں اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان ہے. The kingdom of God is within you. آپ کے اندر ہے. God is ruling upon your heart. The kingdom of God is in the heart. تمہارے دل میں ہے. اور will be in the heart. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے دل، جو لوگ اس کو قبول کریں گے ان کے اندر ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے. وہ ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے. لوکا کا انجیلی بیان اس کا 11 باب اس کی 20 آیت کو دیکھیں گے. لوک چیپٹر 11 ورس 20. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. لیکن میں بدروہوں کو خدا قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. تو خدا یسوع مسیح جو وہاں پر موجود تھے وہ اس کام کو کر رہے تھے. انہوں نے شروع سے کہا کہ توبہ کر کے خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور جو پہلے تو اس نے جو سوال کیا، دیکھیں وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی تھی، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا کہ کیا تو بادشاہ ہے. اور وہاں پر ان کے درمیان جو کلمہ بازی ہو رہی تھی. یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 18 باب اور 36 آیت. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اور اس کی 36 آیت. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. جان چیپٹر 18 ورس 36 جو لکھا ہے، پہلے تو اس جو کہ مطلب وہاں پر جس کے سامنے یہ عدالت ہو رہی تھی تو اس کلام میں لے گئے یسوع مسیح کو، اور یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے والے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں. My kingdom is not of this earth. You should remember that the kingdom of God is not earthly kingdom. اور شاگردوں کو خدا یسوع مسیح نے اس بات کے لیے بھیجا کہ تم جا کر تو اس بات کو لوگوں کو درمیان بیان کرو. We need to understand the beauty of the kingdom of God. خداوند ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں. اگر کوئی کسی کے دل پر راج کر لے اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی ہے. تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے. I would like to repeat all these points تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، ان کو اپنے پاس تحریر کر لیں. اور as a Christian, I think we need to remember all the time about the significance and the nature of the kingdom of God. آنے والے دنوں میں ہم اس کے بارے میں اور بھی اس کی جو بلیسنگ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ہمیں پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کے امپورٹنس کو، کہ خدا یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو بھیجا، خدا یسوع مسیح نے ہمیں بھی یہ ایک چنوتی دی ہے، ایک سوچ دی ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. تو عزیزوں، ہمیں خداوند کی اس بادشاہی کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور خدا یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، اور وہ اس بات کا ہم سے حساب لیں گے کہ میں نے آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا، میں نے آپ کو دنیا میں سے اس لیے چن لیا تھا، اس لیے الگ کر لیا تھا کہ آپ میرے لیے کام کرو. اب آپ اس بات کو زیادہ بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ریچولز میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ طہارت اور جناب مذہبی جو چیزیں ان میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ خدا کی بادشاہی کی بات نہیں. اٹس اباؤٹ پرسنل گلوری کہ جی میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنی جو ادائیگی دی، میں نے اتنی چیریٹی دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. یہ چیزیں آپ کو سیو نہیں کر سکتی میرے بھائیو. اگر آپ نے عملی طور پر پریکٹیکلی آپ نے خداوند کی جو بادشاہت ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کسی روح کو نہیں بچایا. I was so happy, was so delighted کہ میں نے بیپٹائز کیا اپنے چرچ میں لوگوں کو. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کو قبول کیا. تو میں نے کل بھی آپ کو ایک بیٹی کی ٹیسٹمنی جو آپ کے ساتھ بانٹی تھی، اور ابھی جو ہم نے سیٹرڈے کو بیپٹائز کیا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ جو لوگ دوسرے مذاہب سے آتے ہیں
खुदा मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात, क्योंकि आसमान पर लिखा है कि जब एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर सेलिब्रेशन होती है, फरिश्ते जो है वो खुशी करते हैं, जश्न मनाते हैं। मैं छोटी सी बात करके फिर इसको मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि भी हमारे पास जो है कुछ वक्त है। पहली बात ये कि हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, इट्स नॉट एन ऑप्शनल, इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज। सेकेंडली, इट्स नॉट अ फिजिकल, इट्स अ स्पिरिचुअल। ये नहीं है कि कहीं पर वो माहौल बन जाएगा और जनाब वो जैसे शागिर्द ये समझते थे कि कैप्टन मुझे दाएं बिठाना तो बाएं बिठाना, और वो ये समझते थे कि वो जैल तो सी थे जो वो उस वक्त जिनको बागी कहा जाता था, जो रोमियो की हुकूमत को नहीं मानते थे, वो सोचते थे कि मसाया आएगा वो अपने। आज भी लोग ये सोचते हैं, यहूदी जो है उनकी ये सोच है, वो खुदा मसीह की जो दूसरी आमद उसको पहली आमद समझते हैं कि जब मसाया आएगा तो वो अपनी किंगडम को कायम करेगा और हम उसमें रूल करेंगे। और उनकी जो सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फिजिकल है, स्पिरिचुअल नहीं है। तो जो शालूम है, जो पीस है, जो एक्चुअल पीस जो है, इट विल कम फ्रॉम हेवन। पीस ऑलवेज कम फ्रॉम हेवन। दुनिया में जो लोग बादशाह काम करना चाह रहे हैं या लोगों के दिलों पर जो राज करना चाह रहे हैं, दे फेल टू डू सो। आप इस तरीके से दुनिया के कवानीन से, दुनिया की बातों से आप लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते, बिकॉज if Jesus is ruling upon your heart, then nobody can take that place. हमें यीशु को अपना बादशाह मानना है कि वो हमारे दिलों पर राज करे, और इस बात को आपने अपने तक नहीं रखना बल्कि हमने दूसरों तक लेकर जाना है। एक आयत मेरे ज़हन में आ रही है, मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान, उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत को फिर मैं एक छोटी सी टेस्टमनी जो है वो आपके साथ बांटना चाहूंगा, जो कि बड़ी पावरफुल है और ये बात हमें सीखने की है। मत्ती का इंजील बयान उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत। अगर आपके पास हाईलाइटर है तो इसको आप मार्क कर लें। लिखा है, जो मुझसे, मसीह ने ये फरमाया, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, मार्क कीजिए कैसे, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। जरा इस आयत पर आज गौर कीजिएगा बैठ के। जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। द विल ऑफ हेवनली फादर। इसलिए खुदा मसीह ने सलीबी मौत गुवारा की। बाग गतसमनी में खुदा मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से ये कहा कि आए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा भी चाहता है कि हम उसके आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करें। शुरू में जैसे कहा था, ओबीडियंस। आदम ने, पहला आदम था, इंसान था, उसने जो है नाफरमानी की, and he lost that power, authority, everything. अगर आप खुदा की फरमाबरदारी करेंगे, he will rule upon your heart, वो आपके दिलों पर हुकूमत करेगा, and he will bless you. एक खुदा के खादम पास्टर जैसी, उन्होंने एक रोया देखी। मैं इसको थोड़ा समराइज करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। उस रोया में वो आसमान पर गए, उस ख्वाब में या रोया में उन्होंने देखा कि खुदावन जो है उससे उनके मिलने की ख्वाहिश थी। उसने दुआ की, खुदा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं इंसान हूँ, कमजोर हूँ, ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो खुदावन ने उसे रोया में वो सब बातें बताई। उसमें एक जो बात जो बड़ी खास है, जिसको मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो कि उसकी ऑथेंटिसिटी को ज़ाहिर करती है। इट्स नॉट एग्जैजुरेशन और जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, बट इट्स ट्रू। वो कहते जब मैं गया और मैंने देखा तो खुदावन जो है तख्त पर बैठे हुए थे और जो उनकी फिंगर मूव करती थी वो रोशनी थी। और कहते मैंने से उनके हाथ देखा कि जब वो फिंगर मूव करती तो हजारों हजार फरिश्तेगान जो है वो मूव करते और खुदावन के नाम की तारीफ करते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने खुदा मसीह को देखा
اور میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں زخم تھے، تازے زخم جیسے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا اور میں نے کہا خداوند تھینک یو، آپ نے مجھے اپنا دیدار دیا، میں نے آپ کو دیکھا، کیونکہ انسان جو ہے اس کے لیے ناممکن ہے، مشکل ہے خدا کو دیکھ سکے، لیکن یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہے، وہ کامل انسان بھی اور کامل خدا بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے خداؤں کو کہا کہ آپ کب آ رہے ہیں، بیکاز وی آر ویری ایکسائٹیڈ، وی آر ویٹنگ فار یو۔ خدا یسوع مسیح نے اسے جواب دیا کہ میں اس لیے دیر کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ انسان جس کو میں نے بڑی محبت سے بنایا، تو خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس انسان کو جس کو میں نے بڑی محبت کے ساتھ بنایا ہے اس کو میں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالوں۔ شاید آپ لوگوں کے لیے یہ بات بڑی خوش آئند ہوگی، یو آر ویری اینکشس ٹو سی ہم، یو آر ویری ایکسائٹیڈ about the second coming of Christ. But can you imagine that day will be very painful for our Savior? کہ وہ جن کے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان دی، ان کو یہ کہے گا، ان لوگوں کو جو کہ اس کی بات کو نہیں مانتے، توبہ نہیں کرتے، اس کی تابع فرمانی نہیں کرتے، اور یہ کہے گا کہ آئے ملاؤنوں میرے سامنے سے دور ہو جاؤ کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور ان کا جو حصہ ہے وہ آگ کی جلتی وہ بھٹی ہوگی جس کا دھواں بھی نہیں ختم ہوتا اور جو آگ نہیں بجھتی۔ یہ خداوند کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ خداوند نے کہا کہ that day will be very painful to me, I'm not in hurry۔ پترس کہتا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ He is waiting upon you۔ خداوند انتظار کر رہا ہے کہ کب آپ توبہ کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں۔ خداوند تحمل کرتا ہے اور خداوند کی تحمل کو نجات سمجھیں۔ عزیزو، میں نے جیسے شروع میں عرض کی، it's a broken world، disgusting، بدبودار یہ دنیا ہے۔ کیا آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ اس خوبصورت جگہ پہ رہنا چاہتے جو خداوند نے آپ کے لیے تیار کی ہے؟ اور خداوند نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہوں، ابلیس چاہتا ہے۔ ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو پراگندہ کرے۔ امورالٹی، ڈرنکنیس، ایڈکشن، چیٹنگ، گریڈ، یہ سب اس کے ٹولز ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ ان سے بچ جائیں۔ وہ آپ کو اپنی بادشاہی میں شامل کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ آج اسے دعوت دیں، خداوند تو میری زندگی میں آ جا۔ پاسٹر جیسی نے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا جو کہ مجھے اس کا جواب بڑا اچھا لگا۔ خداوند اے پیاری یسوع، میں نے باپ کو بھی دیکھ لیا، وہ تخت نشین ہے، ہزاروں ہزار فرشتگان اس کو قدوس قدوس پکارتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ ایسے جیسے سانچے میں سے کوئی چیز نکلتی ہے ایسے باپ میں سے وہ بیٹا نکلا، اور اس کا بدن اس بدن میں سے نکلا، روحانی بدن، اور وہ میرے سامنے کہتے آگے ان کے ہاتھوں میں زخم تھے، پاؤں میں زخم تھے۔ That was a true identification of our Savior۔ یسوع نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جیسی نے کہا کہ خداوند آپ ہو، باپ بھی ہے، but this is not a complete trinity، یہ تثلیث مکمل نہیں ہو رہی، اور روح القدس کدھر ہے؟ خدا یسوع نے جواب دیا کہ وہ اس وقت زمین پر ہے۔ خدا کا پاک روح بھیجا گیا، وہ اس وقت ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب کہ ایک مددگار جو بھیجا گیا، جو روکنے والا ہے، وہ اٹھا لیا جائے گا کلیسیا کے ساتھ، کیونکہ وہ کلیسیا کے لیے بھیجا گیا۔ وہ گفٹ جو ہے وہ کلیسیا کا ہے، اور پھر بڑی برگشت کی ہوگی، گریٹ ریولوشن۔ باتیں تو بہت سی ہیں جو آپ سے کرنی ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ عزیزو، خداوند آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، خداوند نہیں چاہتا۔ دیکھیں ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا بیٹا یا بیٹی ڈس اوبیڈینٹ
ہوں اور نافرمانی کریں، ہم ان کو شاید آنکھ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو اپنی پراپرٹی میں حصہ نہیں دینا، میں نے آپ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، آپ اس کو ایکسپیل کر سکتے ہیں، آپ اس کو نکال سکتے ہیں، اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں سزا دینے کے لیے. لیکن کوئی بھی باشعور، میری بات پر غور کریں، باشعور جو ماں باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ذبح کر کے اس کو بن میں نہیں پھینک سکتے. Can you? No. یہ محبت ہے، یہ پیار ہے. مصر بیٹے کی کہانی ہمارے سامنے، باپ نے کہا یار جو کچھ میرا لے جا یار، جا لے جا، کر لے، مزے لے لے، خرچ کر رہے ہیں سارے. باپ پھر بھی کہتا آ جا یار، یہ تیرا گھر ہے، سب کچھ تیرا ہے، آجا سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہی حال ہمارے آسمانی باپ کا ہے. کیسے ہو سکتا ہے ہم برے ہو کر اپنے بچے کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں؟ تمہارا آسمانی باپ ہم کو روح القدس کو نہ دے گا. گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو. اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، پریشانی ہے، گلٹی کانشیس ہے، یو کین کم ٹو کرائسٹ. وہ آپ کو گلے لگائے گا، وہ آپ سے پیار کرے گا. اگر آپ نے نافرمانی کر دی، کوئی گناہ کر دیا، غلطی کر دی، تو ایک مددگار ہمارے یسوع کی صورت میں موجود ہے. یونا کہتے ہیں اے میرے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر تم گناہ کرتے ہو تو یہ جانو کہ ہمارا ایک مددگار موجود ہے ہمارا درمیانی، اور وہ یسوع مسیح ہے. یونا کا انجیلی بیان دوسرا خط، پہلا خط اس کا دوسرا باب، بڑی خوبصورت یاد ہے. سو دیر از اے ایشورنس، دیر از اے کمفرٹ میسج فار یو. گھبرائے نہیں، وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے. آئیے دعا مانگے، خدا ہم کی شکر گزاری کریں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو محبت سے بھرا ہے. خداوند تو نے ہمیں زندگی دینے کے لیے اس لیے بھی موت کو رکھی. خداوند تو نے ہماری قیمت ادا کی ہے. پھر یسوع ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جا سکیں، تاکہ وہ بھی تیری محبت کو، تیرے پیار کو جان سکیں. اور اے پیار خدا ہم اس بات کو جانیں کہ تو ہماری زندگی کا بادشاہ ہے. خداوند تو ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے. پھر یسوع ہم دعا کرتے ہیں تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ خداوند کسی طرح کے بھی ڈپریشن کا شکار ہے، گلٹی کانشیس میں ہے، خداوند کسی بھی مشکل میں ہے، جو تجھے اپنانا چاہتے ہیں، تجھے قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے خوف سے اور اپنی خواہشات کی وجہ سے خداوند وہ پھنسے ہوئے ہیں. پھر یسوع انہیں رہائی دے، برکت دے. جلال سے بڑے خداوند میں تمام بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے ساتھ سب کو قوت سے تنسی عطا فرما. آج کا تمام دن تمہاری حفاظت اور نگہبانی کا. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس سے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی، آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. کل اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا اور اس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خداوند کی جو بادشاہی کی جو بلیسنگ ہے وہ کیا ہے. آئی ایم سو ہیپی ٹوڈے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پر پہ، دیکھ میں نے جب شروع کیا تھا تو ہم 4-5 لوگ ہوتے تھے. ناؤ آئی ایم لوکنگ دیٹ مور دین 68 پیپل دے آر آن لائن، اور ڈفرنٹ پیپل آئی ڈونٹ نو. میں نے بھی اس کو دیکھا نہیں ہے ساری لسٹ کو، ٹائم نہیں ہے، لیکن ریئلی تھینکفل ٹو آل ویورز جو کہ مختلف جگہوں پر انڈیا میں، پاکستان میں، امریکہ، کینیڈا میں اس پروگرام کو، بریک فاسٹ شو کو دیکھتے ہیں. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنڈے کو 2 بجے جو کھجوروں کے اتوار کا جلوس ہے اس میں شامل ہونے کے لیے آپ آپس ون آئے. 2 بجے عبادت ہوگی
اور 1:30 بجے جلوس جو ہے وہ چرچ میں سے روانہ ہوگا، تو آپ ضرور شامل ہوں. اور مانڈی تھرسڈے کی عبادت جو ہے وہ شام 7 بجے ہوگی پاک شاہ کی، اور اس کے بعد کلیسیائی وقت کھانا ہوگا. اور جو گڈ فرائیڈے کی عبادت ہے وہ 12 سے لے کے 3 بجے تک ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسٹر کی عبادات ہیں صبح 5 بجے سن رائز سروس، اور پھر 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں، اور آپ کے لیے ڈنر کا اہتمام ہوگا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس پروگرام اینڈ پلیز شیئر دس لنک ود یور فرینڈس اینڈ the family members. God bless you. Have a blessed day. Bye.